बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली अमीरुल-मोमिनीन और फ़लाँ भाई भाई, आज एक नारा बुलंद हो रहा है और हमारा मौजू चूँकि नाजुल बलागा रहता है, इसलिए उस नारे पे ज़्यादा तवज्जो के बजाय हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वो जो नाजुल बलागा के ख़त नंबर 58 को बयान किया जाता है, ख़त नंबर 58 को लेके कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने हाकिम शाम के बारे में क्या क्या कहा कि हम एक जैसे हैं, तो उसकी हम थोड़ी सी वजाहत करना चाहते हैं। हम ये अर्ज़ करते जाएँ कि ये कोई ऐसा मौजू नहीं है कि इस मौजू पे कोई आम बंदा भी अगर सोचेगा तो वो इस नारे को रद्द करेगा कि अली फ़लाँ के साथ भाई भाई। अज़ीज़न, अगर अली किसी के साथ भाई भाई हैं तो वो फ़कत ज़ात मुस्तफ़ा है, इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अली अमीरुल मोमिनीन को कुरान मजीद में नफ्स रसूल का है, अनफुसना व अनफुसकुम आए मुबहला में, और 2 दफ़ा पैगम्बर अकरम ने भाईचारे का ये सिलसिला कायम किया जिसको मवाख़ात कहते हैं। अल्लामा मुफ्ती जाफ़र हुसैन मरहूम ने सीरत अमीरुल मोमिनीन की पहली जिल्द में मवाख़ात के दोनों पहलुओं को लिखा और तफसील से लिखा कि मक्के में जब जनाब पैगम्बर अकरम ने भाई भाई बनाया था तो किस को किस का भाई बनाया था, मदीने में जब भाईचारा कायम किया तो 50 अफराद को भाई भाई बनाया, किस किस का भाई बनाया। अब वहाँ मुफ्ती जाफ़र हुसैन मरहूम ने वाज़ेह फरमाया कि यहाँ वो मुराद भी नहीं है कि इन्नमल मुअमिनून इख्वा, इसलिए कि वो तो सारे थे, फिर अगर वो सारे भाई भाई थे तो फिर दोबारा ये भाई भाई बनाने का मकसद क्या होता है। तफसील जनाब मुफ्ती जाफ़र हुसैन मरहूम ने वहाँ लिखी है, हम तफसील की तरफ नहीं जाते। बस इतना अर्ज़ करूँ कि अली का किसी का भाई न बनाइए, अली को चूँकि नफ्स रसूल हैं कुरान के हिसाब से, तो रसूल के साथ रखिए, किसी और के बराबर मत खड़ा कीजिए। और इस खड़े करने को जनाब अमीरुल मोमिनीन ने नहजुल बलागा का अगर आप जाके देखिए ख़त नंबर 9, तो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़या अजबन लिद्दहर, इस ज़माने की कज रफ्तारी पर मुझे हैरत होती है कि मेरे साथ ऐसों का नाम लिया जाता है जिन्होंने मैदान साई में मेरी सी तेज़गामी कभी नहीं दिखाई और न उनके लिए मेरे ऐसे देरीना इस्लामी खिदमात हैं। हाँ, ये है जनाब अमीर अलैहिस्सलाम खुद भी रोते हैं कि किस किस को, और ये बिल्कुल हाकिम शाम के नाम ख़त लिखा है ख़त नंबर 9, और इसमें जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इन लोगों ने किस किस को मेरे मुकाबले में खड़ा कर दिया है। एक तफसील यहाँ अल्लामा मुफ्ती जाफ़र हुसैन मरहूम ने लिखी है और हाकिम शाम के किरदार को यहाँ उन्होंने पेश किया है। बहरहाल हम यहाँ जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का ताज्जुब के ज़माने ने किस के सामने मुझे खड़ा कर दिया है। और इस ख़त नंबर 9 की शरह में अगर आप देखें, ये इब्न अबिल हदीद मुअतज़िली अहले सुन्नत आलिम जिसने नहजुल बलागा की 20 जिल्दों में ये शरह लिखी है, इसके जिल्द नंबर 16 में सफ़ा 136 पे ये कहते हैं कुल्तु अअजब व अतरब मा जाअ बिहिद्दहर, ज़माने के अजायबात और उसकी नई नई चीज़ें हमने बड़ी देखी हैं, लेकिन उनमें से एक बहुत बड़े ताज्जुब खेज़ चीज़ क्या है कि जनाब अमीरुल मोमिनीन को युसीर मुआवियत निद्दन लहू व नज़ीरन मुमासिलन, कि अली को मुआविया जैसे के बराबर और उसकी मिसाल बना के पेश किया जाता है। और फिर बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हैं। यहाँ इब्न अबिल हदीद लिखते हैं कि कहाँ ये एक जैसे हो सकते हैं, काश नबी आज होते, कान शाहिदन ज़ालिका, काश नबी आते और अपनी आँखों से देखते कि क्या हो रहा है। क्या नबी ने सारी तकलीफ़ें और मुशक्क़तें इसलिए उठाई थीं, क्या नबी ने तलवार इसलिए उठाई थी कि इन लोगों की हुकूमत को मजबूत किया जाए। और फिर कहते हैं कि जनाब अमीरुल मोमिनीन के मुकाबले में अली को खड़ा किया गया है। हालांकि फिर हाकिम शाम के बाप का तज़किरा किया है कि उनका तो मकसद ही यही था कि ये हुकूमत मजबूत हो। और नकल किया इन्होंने कि तीसरे खलीफे के दौर में अबू सुफियान कद मर्रा बिक़ब्र हमज़ा, हज़रत हमज़ा की कब्र के पास से गुजरा, व ज़रबहू बिरिजलिह, और हज़रत हमज़ा की कब्र को ठोकर मार के कहते हैं या अबा उमारा इन्नल अम्र लज़ी लदना अलैहि बिस्सैफ अमसा फी यद ग़िलमानिना, वो जिसके वजह से हम एक दूसरे पर तलवार चला रहे थे, यानी हम हुकूमत हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, आज वो हुकूमत फी यद ग़िलमानिना, आज वो हमारे जवानों के हाथ में, हमारे बच्चों के हाथ में, और वो उससे खेल रहे हैं।
اور پھر جناب امیر علیہ السلام پر حاکم شام کے فخر کو لکھا، بلکہ ایک شعر ان کا نقل کردہ جاؤں جہاں ابن ابی الحدید نے 4 اشعار کہیں اس تعجب پہ۔ پہلا تعجب خیز مصرع ان کا یہ ہے، اذا عیر الطاعی بالبخل مادر۔ مادر ایک بہت بڑا بخیل تھا اور حاتم طائی ظاہر ہے ایک بہت بڑا سخی تھا۔ تو ابن ابی الحدید کہتے ہیں اور تعجب کیا ہوگا کہ جب وہ بہت بڑا بخیل مادر وہ مذمت کر رہا ہو اور جناب حاتم طائی کو بخل کے عنوان سے پیش کر رہا ہو، یعنی بڑا بخیل بڑی سخی کو بخیل کہہ رہا ہے، تو یہ بھی ایسا ہی ہے کہ علی کے مقابلے میں کس کو لایا جا رہا ہے۔ اور پھر اس 4 اشعار کا آخری شعر یہ ابن ابی الحدید کہتے ہیں فَيَا مَوْتُ ذُرَ إِنَّ الْحَيَاةَ ضَمِيمَةٌ، اے موت اب مجھے اٹھا لے، اس لیے کہ اب یہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے، یعنی علی کے مقابلے میں کس کس کو لایا جا رہا ہے۔ پھر اپنے بھی کچھ چیزیں کہیں کہ علی کو بھی خط نہیں لکھنا چاہیے تھا۔ اب یہاں ایک اپنی اصل جو ہے وہ ابن ابی الحدید نے بھی یہاں دکھائی ہے، اور کافی گویا جناب امیر علیہ السلام پہ بڑا اعتراض کیا ابن ابی الحدید نے اسی خط 9 میں کہ علی نے خط کیوں لکھا تھا، یعنی اپنا حق کیوں بیان کیا تھا۔ اب حق بیان کرنے کو بھی سزا اور غلطی قرار دیا جاتا ہے۔ تو یہ جناب امیر علیہ السلام کا یہ جملہ ذہن میں رہے، فیا عجبا للدہر، کس کس کو میرے مقابلے میں کھڑا کیا جا رہا ہے، علی کے مقابلے میں کسی اور کو نہ کھڑا کرو، اس لیے کہ جیسے عرض کیا ہے علی کو نفس نبی کہا گیا ہے قرآن مجید میں، اور اعلان نبوت و دعوت ذو العشیرہ میں پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا جو میرا مددگار ہوگا وہ میرا بھائی ہوگا۔ اب وہ بھائی چارہ کہاں، کیوں بھول گئے ہیں لوگ کہ علی بھائی ہیں اگر تو نبی کے بھائی ہیں۔ اور پھر یہاں بہت سارے حوالوں سے مثلا آپ اگر دیکھیے تو یہاں ترمذی نے بھی کہا ہے اور دوسروں نے بھی کہا ہے کہ جب یہ بھائی چارہ قائم ہوتا ہے تو اس بھائی چارے کے بعد مثلا ابو الفدا نے لکھا ہے کہ جناب امیر علیہ السلام خود ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے انا عبد اللہ و اخو رسول اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں نبی کا بھائی ہوں۔ اور جو بھائی چارے کا سلسلہ عرض کیا ہے، مکے میں جو بھائی چارہ قائم کیا تھا تھوڑا سا واضح رہے کہ، اور اس کو علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم نے جلد اول صفحہ 102 پہ بڑی تفصیل سے لکھا ہے، کوئی 3 صفحات لکھے ہیں کہ یہ المؤمنون اخوہ والا بھائی چارہ نہیں ہے، اس لیے وہ تو سارے بھائی بھائی تھے۔ اب یہاں مکے میں جو مواخات کا صیغہ ہوا تھا تو خلیفہ اول و دوم کو بھائی بنایا گیا تھا، خلیفہ سوم اور عبد الرحمن کو بھائی بھائی بنایا گیا تھا، طلحہ و زبیر کو بھائی بھائی بنایا گیا تھا۔ تو کیا وہ پیغمبر اکرم کے بھائی نہیں تھے؟ وہ المؤمنون اخوہ کے حوالے سے ظاہر ہے وہ تو ایک عمومی قانون جو ہے اس کے حوالے سے بھائی بھائی تھے، لیکن نبی کے اس بھائی چارے اور اس مقام کے اعتبار سے نہیں تھے۔ پھر جب مدینہ میں بھائی چارہ قائم کیا گیا تو تھوڑی سی تبدیلی اس میں آئی، پہلے خلیفہ کو خارجہ نامی شخص کے ساتھ بھائی بھائی بنایا گیا، دوسرے خلیفہ کو عطیان کے ساتھ، تیسرے خلیفے کو عوف کے ساتھ، سلمان فارسی کو ابو الدرداء کے ساتھ، جناب عمار کو قیس کے ساتھ۔ اب یہ بھائی چارہ اور تھا جیسے طبیعت، مفتی صاحب نے بڑا خوب جملہ لکھا، جیسے طبیعتیں تھیں ایسے ہی جناب پیغمبر اکرم نے بھائی ان کے لیے چن لیے۔ لیکن جب علی کی باری آئی تو مکہ ہو یا مدینہ ہو تو جناب پیغمبر اکرم کا یہ جملہ استیاب میں لکھا گیا ہے، انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں یا علی میرے بھائی اگر کوئی ہیں تو آپ ہیں، اور دنیا میں بھی میرے بھائی ہیں اور آخرت میں بھی بھائی ہیں۔ اسی کو ترمذی نے جلد 5 صفحہ 133 پہ لکھا ہے۔ ابو الفدا نے یہاں لکھا ہے کہ علی فرماتے تھے کہ میں رسول کا بھائی ہوں، لہٰذا علی کو ادھر ادھر کے نہیں، علی نفس رسول ہے قرآن کے مطابق، اور ان حوالوں کے مطابق علی خود بھی کہتے ہیں، نبی فرماتے ہیں، ترمذی کے جملے کو لے لیجئے کہ اگر علی بھائی ہو سکتے ہیں تو وہ نبی کے بھائی ہو سکتے ہیں۔ علی جیسا کوئی ہو سکتا ہے تو یا قرآن ہو سکتا ہے، اس لیے کہ نبی فرما گئے تھے علی مع القرآن، علی جیسا کوئی ہو سکتا ہے تو وہ حق ہو سکتا ہے، الحق مع علی، علی جیسا کوئی ہو سکتا ہے تو وہ کعبہ، یا علی انت مثل الکعبہ، علی جیسا کوئی ہو سکتا ہے تو وہ سورہ قل هو اللہ احد، یا علی آپ کی مثال سورہ قل هو اللہ احد کی مثال ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جناب
امیر المومنین کی عظمت کی نشاندہی کرتی ہیں۔ ہم تھوڑے سا پلٹ کے آتے ہیں اس طرف کہ یہ خط نمبر 58 کو جو معیار بنایا گیا ہے عزیزان، اس کو ذرا مد نظر رکھیے اور بس گفتگو اسی پہ تمام کرتے ہیں۔ خط نمبر 58 کو نیٹ پہ جو پیش کیا جاتا ہے کہ علی، ذرا دقت کیجئے گا جو عزیزان جواب واقعاً چاہتے ہیں اور اس کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ خط نمبر 58 میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب امیر علیہ السلام نے کہا کہ ہم ایک ہی جیسے ہیں۔ قَطَبَهُ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَمْصَارِ يَخْتَصُّ فِيهِ مَا جَرَىٰ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِ صَفِينَ۔ جناب امیر علیہ السلام نے مختلف حکمرانوں کو لکھا کہ ہمارے اور صفین والوں کے درمیان کیا کیا ہوا تھا۔ وَقَانَ بَدْءُ أَمْرِنَا أَنَّ الْتَقَيْنَا وَالْقَوْمُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ۔ ابتدائی صورتحال یہ تھی کہ ہم اور شام والے آمنے سامنے آئے، اس حالت میں کہ اب یہاں سے دیکھیے، یہاں حوالہ دیا جاتا ہے جناب کہ تاریخ شارح نہج البلاغہ جناب میثم بحرانی نے اس خط کو لکھا ہے۔ بھئی خط کو تو لکھا ہے، آگے انہوں نے جو شرح کیا ہے اس کو بھی پڑھیے۔ دو لفظ اگر اس خط نمبر 58 سے یاد رہیں تو یہ بجائے اس کے کہ کسی کو علی کے برابر سمجھا جائے، علی نے اس کی حقیقت بتلا دی ہے، اور وہ کیا ہے؟ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں ابتدا ہماری یہ ہوئی تھی کہ وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ۔ یہ علامہ ابن ابی الحدید معتزلی نے بھی اس کو لکھا ہے اور میثم بحرانی نے بھی اس کو لکھا ہے۔ کیا ہے؟ ظاہر، وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ کلام من لم يحکم لأہل السفینہ من جانب معاویۃ حکما قاطعا بالاسلام۔ سخت جملے ہیں، میں ترجمے کے بھی مکمل نہیں طرف جاتا۔ بل قال ظاہرہم الاسلام، جناب امیر المومنین نے فرمایا ان کا اسلام ظاہری تھا۔ یہ خود ایک تنقید ہے علی ابن ابی طالب کی طرف سے، وضاحت ہے کہ ظاہری طور پر وہ مسلمان تھے۔ اب اس ظاہر کا معنی پتہ نہیں کیا کیا جاتا ہے۔ والظاہر ان ربنا واحد ونبینا واحد ودعوتنا فی الاسلام واحد، یہ ظاہر تھا۔ جناب امیر علیہ السلام نے بہت ساری جگہوں پہ یہ فرمایا کہ ان کا اسلام ظاہری تھا۔ اور پھر اسی خط 58 کے آخری حصے میں اگر آ کے دیکھیں تو جناب امیر علیہ السلام نے قرآن مجید کے الفاظ کو اپنے لفظوں میں پیش کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَمَن لَجَّ وَطَمَادَ فَهُوَ الرَّاكِسُ الَّذِي رَانَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ، جو ان کو چھوڑ کے مجھ علی کے ساتھ آ ملا وہ ہدایت پا گیا، نجات پا گیا۔ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنَ الْحَلَكَةِ، اللہ نے اس کو ہلاکت سے بچا لیا ہے۔ وَمَن لَجَّ وَطَمَادَ، اور جو شخص ہٹ دھرمی پر قائم رہا اور انہی کے ساتھ رہا تو اس کے لیے کیا ہے؟ لفظ استعمال کیا فَهُوَ الرَّاكِسُ الَّذِي رَانَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ۔ یہ لفظ راکسا قرآن مجید میں استعمال ہوا، واللہ ارکسہم بما قصبوا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو الٹ کر دیا۔ راکسا کا ہوتا ہے معنی کہ کسی چیز کو بالکل الٹ کر دینا، اوپر نیچے کر دینا۔ تو یہاں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے ہٹ دھرمی سے کام لیا فَهُوَ الراکس، گویا وہ الٹ گئے، جیسے پہلے تھے ویسے ہی ہو گئے۔ میں نے بہت ساری تفسیروں کو دیکھا ہے، یہ جو سورہ نساء کی آیت نمبر 88 ہے واللہ ارکسہم بما قصبوا، تو یہاں ابن ابی الحدید نے بھی لکھا ہے اور دوسروں نے بھی اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے اے ردہم الی کفرہم، وہ پلٹ گئے جہاں سے آئے تھے۔ تو یہ ہے خط نمبر 58 کے دو لفظ یاد رکھیے تو واضح ہو جاتا ہے کہ ایک جیسے نہیں تھے۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کچھ کا اسلام ظاہری طور پر تھا اور ان پر وہ حکم تھا، لہٰذا ایک ظاہری اسلام والے اور اس علی کو برابر اور بھائی بھائی نہ کہیے۔ علی وہ ہے جو فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمَ الْمُسْتَحْفَظُونَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عَنِّي لَمْ أَرُدَّ عَلَى اللَّهِ وَلَا عَلَى رَسُولِهِ سَاعَةً قَطُّ، میں علی وہ ہوں جس کی زندگی کا کوئی ایک لحظہ بھی اللہ یا اللہ کے رسول کی مخالفت میں نہیں گزرا۔ ابن ابی الحدید کہتے ہیں اس خطبے کی شرح میں کہ یہ بھی گویا جناب امیر علیہ السلام کسی پہ تنقید کر رہے ہیں کہ میرے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، لہذا علی کو کسی کے برابر نہیں کہیے۔ میں بس اس سے زیادہ کیا تفصیل میں جاؤں۔ خط نمبر 58 آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، اور اگر فرصت ہو تو خط نمبر 16 اور 17 کو دیکھیے، اور میرے خیال میں اسی پہ ہم اپنی بحث جو ہے وہ سمیٹ لیتے ہیں، کیونکہ نہج البلاغہ میں تقریباً کوئی 20 جگہ پہ جناب امیر علیہ السلام نے حاکم شام کا تذکرہ کیا ہے۔ اب ایک خط کو لے کے آپ معیار نہیں بنا سکتے
ساری چیزوں کو آپ دیکھیں گے اور تاریخ کو بھی دیکھیں گے۔ اور میں آتا ہوں اگر فرصت ہوئی تو مولانا مودودی کی کم از کم خلافت و ملوکیت کو دیکھ لیجئے، اور رئیس احمد جعفری کی امامت و سیاست کو دیکھ لیجئے، اور چند اور کتابیں بھی آتا ہوں۔ تو یہ خط نمبر 16 میں جناب امیر المومنین کا بالکل مختصر سا خط ہے۔ فوالذی فلق الحبۃ وبرع النسمۃ ما اسلموا ولکن استسلموا واسروا الکفر۔ اس کو دیکھیے، جو حقائق کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ اس کو پڑھیں، اور جو زور سے منوانا چاہتے ہیں تو زور سے بہرحال لوگ منواتے رہے، اس لیے کہ حکومتیں اثر کرتی ہیں۔ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو چیرا اور جاندار چیزوں کو پیدا کیا، یہ لوگ اسلام نہیں لائے تھے بلکہ اطاعت کر لی تھی اور دلوں میں کفر کو چھپائے رکھا تھا۔ اب جب کہ یار و مددگار مل گئے تو اسے ظاہر کر دیا۔ یہ بھی علی کا خط ہے، اور جنگ کے وقت جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا۔ یہ خط نمبر 16 ہے، اور اگر پھر مزید چاہیے تو یہ خط نمبر 17 کو بھی دیکھ لیجئے۔ اس خط کے آخری لفظ کو فقط عرض کرتا ہوں، فَلَا تَجْعَلَنَّ لِلشَّيْطَانِ فِيكَ نَصِيبًا وَلَا عَلَى نَفْسِكَ سَبِيلًا۔ امام حاکم شام کو لکھتے ہیں کہ تو نے اپنی باغ ڈور جو ہیں وہ شیطان کے ہاتھ میں دے دی ہے، اور اس باغ ڈور کو سنبھالو اور سنو، شیطان کا اپنے میں ساجھا نہ رکھو اور نہ اسے اپنے اوپر چھا جانے دو۔ اور پھر یہاں بڑے دلچسپ چیزیں ہیں۔ یہاں جناب امیر علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ دیکھو اما قولک انا بنو عبد مناف، کیا تمہارا یہ کہنا کہ ہم بھی عبد مناف کی اولاد ہیں، تم بھی ایسی ہو؟ تو جناب امیر علیہ السلام نے یہاں پھر فرق بتلایا۔ خط نمبر 17 عرض کر رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں ہاشم اگر امیہ ہاشم کے مانند، حرب عبد المطلب کے مانند، ابو سفیان ابو طالب کے برابر نہیں ہیں۔ اور پھر امام نے فرمایا فتح مکہ کے بعد چھوڑ دیا جانے والا مہاجر کا ہم مرتبہ نہیں ہے۔ یہ لفظ جناب امیر علیہ السلام نے چند جگہ پہ استعمال کیا ہے۔ یہاں لفظ استعمال کیا وَلَلْ مُحَاجِرُ قَالطَّلِيقُ۔ طلیق وہ طلقاء اور طلیق لفظ استعمال ہوتے ہیں جو فتح مکہ کے وقت لوگوں کو پیغمبر اکرم نے فرمایا جاؤ آپ ہماری طرف سے آزاد ہو۔ اور یہ کتاب ہے، اچھی کتاب ہے، بہرحال کافی محنت ہے علامہ قاری ظہور احمد فیضی صاحب کی الصحابہ والطلقاء۔ انہوں نے بڑے معتبر کتابوں سے، سیاہ ستہ میں سے بھی یہ ثابت کیا ہے، صحابہ اور طلقاء یعنی وہ مہاجرین اور وہ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے وہ صحابہ میں بھی شمار نہیں ہوتے، بلکہ انہوں نے اس پوری کتاب میں یہ ثابت کیا ہے کہ ان کی جو کمزوریاں تھیں ان کو سیاہ ستہ میں بھی پیش کیا گیا ہے۔ ہم اس کی طرف نہیں جاتے، پڑھ لیجئے گا، بہت چیزیں بعض نوٹ کی تھیں لیکن وقت زیادہ ہو گیا۔ تو یہ طلقاء، یہاں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لَلْ مُحَاجِرُ قَالطَّلِيقُ۔ علی تو فرماتے ہیں دیکھیے امیہ ہاشم کی طرح نہیں ہے، حرب عبد المطلب کی طرح نہیں ہے، ابو سفیان ابی طالب کی طرح نہیں ہے، مہاجر اس آزاد کردہ کی طرح نہیں ہے، وَلَا الصَّرِيحُ كَاللَّسِيقِ وَلَا الْمُحِقُّ كَالْمُبْطِلُ وَلَا الْمُؤْمِنُ كَالْمُدْغِلِ۔ آخری لفظ ذرا دیکھیے، اور منافق مومن کا ہم درجہ نہیں ہے۔ اب مدغل کا ترجمہ مفتی صاحب نے منافق کیا ہے۔ بہرحال یہ کیا ہے کہ یہ برابر نہیں ہے، لہٰذا علی کا برابر یوں نہ بناؤ۔ علی کا برابر وہ ہے یا علی انت منی بمثل ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ نبوت نہیں ہے، باقی اگر نفس رسول ہے تو وہ ہے علی۔ تو ایک خطبہ 2 میں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں لا یسوى بہم من جرت نعمتہم علیہ ابدا۔ اس امت میں سے کسی کو آل محمد کے برابر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تو یہ خط نمبر 17 ہو گیا۔ اب ہم کہاں کہاں پیش کریں اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ خط نمبر 64 میں جناب امیر علیہ السلام نے ایسی ہی چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ مجبور ہو کر اسلام لانے والے، اور خط نمبر 10 میں بھی ہے مجبور ہو کر اسلام میں داخل ہونے والے، اور پھر خط نمبر 73 میں امام فرماتے ہیں کہ اپنا ہاتھ شیطان کے ہاتھ میں اور اس کو قائد بنانے والے یہ سارے برابر نہیں ہو سکتے۔ بس اتنی گزارش ہے عزیزان، بیان کیجئے، آپ کو جن سے محبت ہے وہ بیان کیجئے، لیکن ہم سے یہ نہ منوائیے کہ علی اور فلاں فلاں بھائی بھائی، اس لیے کہ پھر وہ کسی شاعر نے کیا کہا تھا، اتنی نہ بڑھا پاک کیے داماں کی حکایت۔ تو پھر اس لیے کہ دوسری طرف سے بھی اگر چیزیں بیان ہوں گی تو یہ دور نہیں ہے کہ ان اختلافاتی چیزیں
چیزوں میں اپنے آپ کو الجھائیے، آئیے علی سے توحید سیکھیے، آئیے علی سے مقام نبوت اور وہ عظمت پیغمبر اکرم سیکھیے، آئیے علی سے وہ قرآن مجید کی گہرائیوں میں سیکھیے، اس لیے کہ علی وہ ہے جو فرماتا ہے ان الکتاب لمعی ما فارقتہ مذ صحبتہ۔ اگر علی کے کسی ساتھی کو دیکھنا ہے تو علی کے ساتھی کا نام ہے کتاب خدا، اور میں اور علی فرماتے ہیں میں اور قرآن کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوئے۔ اب کیا زمانے کی ستم ظریفی یہ ہے کہ اگر خلیفہ اول کو کوئی زکوٰۃ نہ دے مالک ابن نویرہ کی صورت میں تو وہ زکوٰۃ کے منکر نہیں تھے، وہ اس کے منکر تھے کہ ہم اس حکومت کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے، تو اس پہ کیا کیا الزامات لگائے اور کیسے قتل کیا گیا۔ یعنی اگر 4 بوریاں گندم کی یا وہ جو زکوٰۃ اونٹوں پہ بھیڑوں پہ ہوتی تھی، اگر وہ زکوٰۃ کی چند مالیات نہ دیں تو وہ تو مرتد ہو جاتے ہیں اور وہ واجب القتل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر پورا شام کی حکومت ہی کوئی لے لے اور علی کو نہ دے، اس لیے کہ خلیفہ تو علی تھے، تو اس میں جو ہے پھر وہ بھی رضی اللہ اور علی بھی رضی اللہ۔ اے پروردگار اس مظلوم علی کی خود ہی مدد فرما اور ہمیں جناب امیر المؤمنین کی مظلومیت کو جاننے کی توفیق نصیب فرما۔ علی کے کلام سے ہمیں اپنی معرفت، رب کی معرفت، علی کا سب سے بڑا کمال کیا ہے؟ وہ باب اللہ ہے۔ انشاءاللہ کسی وقت ہم عرض کریں گے۔ علی فرماتے ہیں نحن ابواب اللہ، ہم دروازہ ہیں، اور خطبہ نمبر 152 میں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں نحن الابواب، ہم اہل بیت دروازہ ہیں، اور جو دروازے سے ہٹ کے کوئی آتا ہے تو وہ چور کہلاتا ہے۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں کوشش کیجیے عزیزان، جوانان بالخصوص، حقائق کو جانیے اور اعتراض برائے اعتراض نہیں۔ بہت ساری چیزیں ہم وقت کے نزاکت کو پیش رکھتے ہوئے چھوڑ رہے ہیں۔ پروردگار ہمیں اسلام کی اہمیت جاننے اور مسلمانوں کو متحد رہنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔